आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम के 128वें नशरिये में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। समुद्री तूफान दितवा तमिलनाडु और पुदुचेरी के साहिलों की जानिब बढ़ गया है। आईएमडी ने तिरुवेल्लूर और रानीपेट जिलों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। कुदरती आफात से निपटने वाली और साहिली मुहाफिज दस्तों की 14 टीमों को तैयार रखा गया है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज दोपहर रांची में खेला जाएगा। भारतीय टीम की क़यादत केएल राहुल करेंगे। और बैडमिंटन में लखनऊ में सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और हांगकांग के जेसन गुनावान के दरमियान खिताबी मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 128वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकता है। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल आज नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सियासी पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग का मकसद तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान ताउन और हम आहंगी को फरोग देना है ताकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई खुश असलूबी के साथ चल सके और इसे नतीजा खेज बनाया जा सके। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान कई अहम बिल गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। जिन बिलों को पेश किए जाने का इम्कान है उनमें एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, बीमा से मुताल्लिक तरमीमी बिल, आला तालीम से मुताल्लिक कमीशन बिल 2025 और कौमी शाहराहों से मुताल्लिक तरमीमी बिल शामिल हैं। इजलास के दौरान 19 दिनों में पार्लियामेंट की कुल 15 नशिस्तें होंगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। नायब सदर CP राधाकृष्णन आज कुरुक्षेत्र जाएंगे। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के 20वें जलसे तकसीम असनाद में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। जनाब राधाकृष्णन बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव के मौके पर मुनक़िद होने वाले अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। समुद्री तूफान दितवा के अगले 24 घंटे के दौरान शिमाल की समत में शिमाली तमिलनाडु और पुदुचेरी के साहिलों की जानिब मुतवाज़िन तरीके से बढ़ने का इम्कान है। शिमाल की जानिब बढ़ते हुए समुद्री तूफान आज सुबह जुनूब मगरबी खलीज बंगाल से कम अज कम 50 किलोमीटर और शाम तक तमिलनाडु पुदुचेरी साहिलों से 25 किलोमीटर के फासले पर मरकूज रहेगा। समुद्री तूफान दितवा के आगे बढ़ने से तिरुवेल्लूर और रानीपेट जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं चेन्नई, चांगलपेट, कांचीपुरम और कुछ अंदरूनी जिलों के कुछ मकामात पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि शुमाली साहिली तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज 60 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जनूबी साहिली तमिलनाडु, डेल्टा जिलों और कराईकल में भी तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इससे पहले गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नागापट्टनम जिले के कोडियाकराई में 32 सेंटीमीटर, कराईकल में 19 सेंटीमीटर, मयालीदुतुरई में और पड़ोसी डेल्टा इलाके में 10 से 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। कडलौर, नागापट्टनम, पुडुचेरी और कराईकल बंदरगाहों पर समुद्री तूफान से मुताल्लिक सिग्नल नंबर 5 जारी कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड्स ने तमिलनाडु साहिल पर 3 बहरी जहाज और 1 तैयारा तैनात किया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक 14 टीमों को तैयार रखा गया है। NDRF की 10 इजाफी टीमों को पुणे और वडोदरा से फिजाई रास्ते के जरिए चेन्नई भेजा गया है। रेलवे को भी पूरी तैयारी के साथ अलर्ट पर रखा गया है
سمندری طوفان دیتوا کی وجہ سے فضائی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے جنوبی ساحلی آندھرا پردیش اور رائل سیما کے علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ آندھرا پردیش حکومت نے کہا ہے کہ ایمرجنسی آپریشن سے متعلق ریاستی سینٹر سمندری طوفان پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے اور ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں کے ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر رہا ہے۔ حکومتی محکموں کو تیاری سے متعلق ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ماہی گیروں کو سمندر سے واپس بلا لیا گیا ہے، کسانوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور عوام کے لیے وارننگ کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ممکنہ اچانک سیلاب سے الرٹ پر رہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے سمندری طوفان دتوا کے تمل ناڈو پہنچنے کے تناظر میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر موصوف نے ریل خدمات میں کم از کم رکاوٹ اور مسافروں اور ساحلی آبادیوں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے تیاریوں سے واقفیت حاصل کی۔ جناب ویشنو نے جنوبی ریلوے کی ٹیموں اور جنرل مینیجر کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا اور مسافروں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن اور امدادی ڈیسک کے قیام پر زور دیا۔ اس دوران انہوں نے منسوخی یا ری شیڈیولنگ کی غیر یقینی صورتحال کے دوران مسافروں کی مدد کرنے کی ہدایت دی۔ جناب ویشنو نے عوام کی حفاظت کے تئیں انڈین ریلویز کے عزم کو دہرایا۔ سمندری طوفان دتوا سے ہوئی تباہی کے بعد بھارت سری لنکا کو انسانی امداد فراہم کر رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ سری لنکا میں سمندری طوفان دیتوا کے گزر جانے کے بعد شدید سیلاب اور تودے کھسکنے کے واقعات کے پس منظر میں بھارت نے سری لنکا کے لیے آپریشن ساگر بندھو کے تحت انسانی ہمدردی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ گزشتہ روز بھارتی فضائیہ کے 2 ہوائی جہاز 21 ٹن راحتی ساز و سامان اور NDRF کے 80 اہلکاروں کو لے کر سب سے زیادہ متاثر پٹلم اور بڈولا پہنچے، جہاں انہوں نے 40 لوگوں کو بچایا۔ INS وکرانت سے پرواز کرنے والے 2 چیتک ہیلی کاپٹروں نے بھی تلاش اور بچاؤ مشن میں سری لنکا فضائیہ کی ٹیموں کا ساتھ دیا۔ ان ہیلی کاپٹروں نے پھنسے ہوئے رہائشیوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے کئی اڑانیں بھریں۔ شام میں 2 ہیلی کاپٹر راحت اور بچاؤ کوششوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ضروری HADR کارگو کے ساتھ پہنچے۔ کولمبو سے احمد معین فاروقی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ رائے پور میں منعقدہ پولیس کے ڈائریکٹرز جنرل اور انسپیکٹرز جنرل کی کانفرنس آج اختتام پذیر ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ کانفرنس کے پہلے دن ملک کے سیکیورٹی نظام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ فورم قومی سلامتی کے میدان میں بہترین طور طریقوں اور اختراعات کے تبادلے کے لیے ایک نہایت اہم پلیٹ فارم ہے۔ یہ کانفرنس نوا رائے پور میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نمایاں خدمات کے لیے صدر کا پولیس میڈل بھی پیش کریں گے۔ کانفرنس میں وزیر داخلہ امت شاہ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، امور داخلہ کے مرکزی وزیر مملکت، مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور مرکزی پولیس تنظیموں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ سیاسک پھوانگ کیٹکیاؤ بھارت کے 4 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کل رات نئی دلی پہنچنے پر ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور قدیم تہذیبی روابط کو مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق جناب پھوانگ کیٹکیاؤ آج قومی راجدھانی میں باضابطہ طور پر ملاقاتیں کریں گے۔ وہ کل حیدرآباد ہاؤس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کریں گے۔ بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان تاریخی طور پر پرجوش اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 1947 میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے اور دونوں ملکوں نے 2022 میں سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی تھی۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGCA نے کہا ہے کہ ملک میں متاثرہ 338 طیاروں میں سے 270 طیاروں میں سافٹ ویئر اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ ان میں انڈیگو، ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کے طیارے شامل ہیں۔ باقی 68 طیاروں میں اپ گریڈیشن کا کام جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ سافٹ ویئر اپ گریڈیشن کا کام ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری ہدایت کے بعد کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ نے ایئر بس A320 سرز کے طیاروں کے پرواز
پروازوں پر اس وقت تک کے لیے فوری پابندی عائد کر دی تھی جب تک کہ ایئر لائنز لازمی حفاظتی تبدیلی کا عمل مکمل نہیں کر لیتی ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ڈی جی سی اے نے آپریٹروں کو طیارے کو اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی طیارہ مطلوبہ حفاظتی معیارات پورے کیے بغیر سروس میں جاری نہیں رہنا چاہیے۔ نریندر مودی حکومت کے ذریعے مختلف شعبوں میں جی ایس ٹی کی شرحوں میں کٹوتی کیے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی 22 ستمبر سے جی ایس ٹی بچت اتسو شروع ہوا، جس سے ملک کے سبھی شہریوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات سے کس طرح آٹو موبائل سیکٹر کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات سے بھارت کے آٹو موبائل سیکٹر کو نمایاں فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے شہریوں کے لیے گاڑیاں مزید سستی ہو گئی ہیں۔ 350 سی سی سے کم انجن والی دوپہیہ گاڑیوں پر جی ایس ٹی کی شرح 28% سے کم کر کے 18% کر دی گئی ہے۔ اسی طرح 1200 سی سی تک کی پیٹرول کاروں اور 1500 سی سی تک کی ڈیزل کاروں پر بھی اب 18% ٹیکس لاگو ہے۔ 1800 سی سی سے کم انجن والی ٹریکٹروں پر اب 5% جی ایس ٹی لاگو ہے۔ نئے ٹیکس ڈھانچے کے تحت بسوں، ٹرک، 3 پہیہ گاڑیوں اور گاڑیوں کے کل پرزے کو بھی 18% کے ٹیکس زمرے میں رکھا گیا ہے۔ یہ نئی اصلاحات نہ صرف گاڑیوں کی قیمتیں کم کر رہی ہیں بلکہ ملک میں مانگ میں اضافہ کر کے آٹو موبائل سیکٹر میں ترقی کے نئے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ نئی دلی سے بھانو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ مردوں کی کرکٹ میں آج رانچی کے جے ایس سی اے انٹرنیشنل اسٹیڈیم کمپلیکس میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ کے ایل راہل کی قیادت میں بھارتی ٹیم عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہے گی کیونکہ اسے حالیہ ٹیسٹ سیریز میں جنوبی افریقہ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بیڈمنٹن میں سید مودی بین الاقوامی ٹورنامنٹ 2025 میں آج بھارت کی جانب سے کدامبی سری کانت اور خواتین کی ڈبلز کی جوڑی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند خطاب جیتنے کے لیے کھیلیں گے۔ آج یہ میچ لکھنؤ کے بابو بنارسی داس انڈور اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سری کانت کا مقابلہ مردوں کی سنگلز میں ہانگ کانگ کے 59ویں درجے کے کھلاڑی جیسن گناوان سے ہوگا۔ یہ میچ سپہر 3:30 پر شروع ہوگا۔ وہیں خواتین کے ڈبلز مقابلے کے فائنل میچ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند جاپان کی 8ویں درجے کی جوڑی کوہو اوساوا اور مائی تنابے سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ مردوں کے FIH ہاکی جونیئر ورلڈ کپ 2025 میں بھارت نے مسلسل دوسری جیت درج کی ہے۔ کل رات چنئی کے میئر رادھا کرشنن ہاکی اسٹیڈیم میں پول بی کے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے عمان کو 17-0 سے شکست دے کر جیت درج کی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے تکنیکی خرابی کے انکشاف کے بعد بھارت سمیت دنیا بھر میں ایئر بس A320 طیاروں کی پروازوں کے متاثر ہونے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار کے مطابق بھارت میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ اور ہارڈ ویئر تبدیلی تک 200 طیاروں کو عارضی طور پر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے کل 1 دسمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق 19 دسمبر تک جاری رہنے والے سرمائی اجلاس کے دوران کئی بل منظوری کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ روزنامہ ملاپ نے سمندری طوفان دتوا اور اس سے ہو رہی تباہی سے متعلق خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ دتوا سری لنکا میں تباہی مچانے کے بعد تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور پڈوچیری کی جانب بڑھ رہا ہے، جہاں شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج من کی بات پروگرام کے 128ویں نشریے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ حکومت نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل کل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ سمندری طوفان دتوا تمل ناڈو اور پدوچیری کے ساحلوں کی جانب بڑھ گیا ہے۔ IMD نے ترویلور اور رانی پیٹ ضلعوں میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والی اور ساحلی محافظ دستوں کی 14 ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ آج دوپہر رانچی میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم کی قیادت KL راہل کریں گے۔ اور بیڈمنٹن میں لکھنؤ میں سید مودی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے بھارت کے کدامبی سری کانت اور ہانگ کانگ کے جیسن گناوان کے درمیان خطابی مقابلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔